रहमान अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको पसीना से तशख़ीस कैसे की जाती है और थूक जिसे अरबी ज़बान में लुआब कहते हैं तशख़ीस कैसे की जाती है इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील से बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी अहमियत बताऊंगा तशख़ीस होती क्या है और आम आदमी कैसे कर सकता है अपने जिस्म की, ये कैसे जान सकता है कि उसको कोई भी बीमारी अगर है तो उसकी वजह क्या है, और उसका वजह का अगर मालूम हो जाए, वजह का पता चल जाए तो फिर उसका इलाज करना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले आप ये सुन लें कि मैं इस वीडियो में मैं आपको कमी बेशी जो पसीना की कमी बेशी है, कमी के असबाब, उसके अलावा पसीना का रंग, बू और जायका पसीना का, गर्मी सर्दी में पसीना कितना आना चाहिए, पसीना के वक़्त कौन सा है, पसीना और सेहत, इंशाल्लाह इस सब बारे में आपको तशख़ीस करने का तरीका बताऊंगा इन सब को देखते हुए। उसके अलावा थूक के ज़रिए भी मैं आपको तशख़ीस करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी कमी बेशी, थूक का यानी लुआब का रंग, बू और मज़ा, थूक का इखराज आसानी के साथ होता है या दुश्वारी के साथ यानी मुश्किल के साथ, उसके अलावा इसकी शक्ल, निकलने का वक़्त। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में ये मुकम्मल तरीका, लेकिन सबसे पहले मेरे भाई आप तशख़ीस से थोड़ी सी तशख़ीस के बारे में थोड़ी सी मालूमात अगर मैं आपको देना चाहूँ तो ये मैं ज़रूरी समझूँगा, क्योंकि अगर आपको ये मालूम हो जाएगा कि तशख़ीस है क्या तो इंशाल्लाह आपको फिर ये वीडियो देखने में भी थोड़ा सा सुरूर आएगा। अगर इंसान को बुखार हो जाता है, बुखार की असल में तीन इकसाम है, लेकिन तीन इकसाम तो ठोस है लेकिन हकीकत में उसकी छः मिजाज है, क्योंकि मिजाज टोटल छः है। इंशाल्लाह उस बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर इंसान को बुखार हो जाता है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसकी वजह क्या है। अगर वजह ना जानी जाए और उसकी मेडिसिन इस्तेमाल की जाए तो थोड़े अर्सा के बाद, इस्तेमाल करने के बाद अगर परहेज़ ना किया जाए तो फिर वही सूरत हाल बुखार जो है वो जिस्म में होना शुरू हो जाता है। तशख़ीस का मतलब यही होता है कि अगर आपको कोई मसला हो गया है, सर दर्द है, तो उसकी ठोस वजह ढूंढे। वजह ढूंढने का अमल कौन सा है, वजह ढूंढने के अमल को हम तशख़ीस कहते हैं। तो ये तशख़ीस इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम पसीना से तशख़ीस करने की जो है वो अपनी बात शुरू करते हैं। पसीना में ये 8 चीज़ें देखनी चाहिए। कमी बेशी की क्या वजूहत हो सकती है। सबसे पहले है कसरत रतूबत। कसरत रतूबत यानी असाबी मसला है, जिसम में ठंडक ज़्यादा हो गई है। रक़त रतूबत यानी रतूबत की कमी हो गई है। रतूबत क्या है? ठंडक, जिसे असाबी मिजाज कहते हैं। कुशादगी मसाम, कुशादगी का मतलब होता है खुला, और मसाम जो हमारे जिस्म के छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से पसीना खारिज होता है। ठीक है। कुव्वत दाफ़िया का कवी होना, कवी यानी कमज़ोर मजबूत होना। कवी कुव्वत, कुव्वत से निकला है ये। कवी का मतलब मजबूत होना, कुव्वत दाफ़िया जो हमारे खराज करने वाले मसाम हैं उनका मजबूत हो जाना, उनका बंद हो जाना। ज़ईफ़ कुव्वत मास्का, ठीक है, ज़ईफ़ यानी कमज़ोर हो जाना फिर इस कुव्वत का। ठीक है। मजमूई तौर पर किसी भी सूरत में पसीने का ज़्यादा आना जिस्म को कमज़ोर कर देता है, लेकिन अगर पसीना के साथ फुदलात खारिज हो तो वो नफ़ामंद है वरना नुकसानदह है। मैं आपको सदर अल्फाज में भी बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इसको सुने। ठीक है। पसीना की ज़्यादती सुफरा की ज़्यादती पर दलालत करती है। इस हालत में पानी पीते ही, ठीक है, जब इंसान ने पानी पिया तो फ़ौरन तेज़ी से पसीना आना शुरू हो जाता है। और सुफरा की ज़्यादती से अरूक में जो रतूबत है वो रकीक हो जाती है, मसाम जल्द खुल जाते हैं, कुव्वत मास्का कमज़ोर और दाफ़िया तेज़ी से अमल करने लगती है। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो जब इंसान को उनका मिजाज असाबी होता है, असाबी मिजाज की वजह से चूँकि जिस्म में रतूबत ज़्यादा होती है, रतूबत ज़्यादा होगी तो उनको पानी पीते ही एक तो पेशाब सफ़ेद रंग का छोटा पेशाब ज़्यादा आएगा और साथ ही पसीना भी ज़्यादा आएगा। तो ये आप जान सकते हैं कि अब जिनको पसीना ज़्यादा आ रहा है और उसमें किसी किस्म की जो स्मेल वगैरह भी नहीं है तो वो असाबी मिजाज का हामिल शख्स है। ठीक है। उसके अलावा सुफरा की ज़्यादती से अरूक में जो रतूबत है वो रकीक हो जाती है। अगर जिस्म में सुफरा की ज़्यादती है, सुफरा यानी गर्मी की ज़्यादती है, जिगर ज़्यादा एक्टिव है, सुफरा की ज़्यादती है, तो फिर भी पसीना, पहले तो असाबी मसला था उसमें पसीना आएगा ज़्यादा, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन जो सुफरा की ज़्यादती है, ज़ाहिर बात है जिसमें गर्मी होने की वजह से हर चीज़ पिघलती है। गर्मी की वजह से आप जानते हैं जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो नरम हो जाती है, फैलती है। ठीक है। तो जब सुफरा की ज़्यादती होगी, गर्मी की ज़्यादती होगी हद से ज़्यादा, तो पसीना भी ज़्यादा आएगा। कमी के असबाब कौन से है? ठीक है। अगर जिसम में सुदा की ज़्यादती हो जाए, सुदा
اب صدا کیا چیز ہے؟ صدا کہتے ہیں خشکی کو، خشکی کی اگر جسم میں زیادتی ہوئی صفرا، اصل میں صدا جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، لیکن جو طب صابر ہے قانون مفرد اعضاء کے مطابق اس کا نام ہے عضلات، ٹھیک ہے، صدا کا نام، لیکن سادہ زبان میں ہم اس کو خشکی کہتے ہیں، خشکی، حقیقت میں یہ خشکی ہے۔ اگر جسم میں خشکی کی زیادتی ہو جائے تو رطوبت کم اور غلیظ ہو جاتی ہے، مسام بند ہو جاتے ہیں، قوت ماسکہ قوی اور دافعہ کمزور ہو جاتی ہے، تب پسینہ بہت کم آتا ہے۔ اب یہ کمی کے اسباب کون سے ہیں؟ کمی کا بڑا اہم سبب ہے، جب انسان کو خشکی ہو جاتی ہے تو ان کو قبض بھی ہوتی ہے۔ قبض ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے خشکی کی وجہ سے ان کے جو معدے میں تیزابیت ہے وہ انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے، اور شدت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اب کار آمد نہیں رہی بلکہ ناکارہ ہو چکی ہے، غلیظ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں چھوٹے چھوٹے مسام ہے جہاں سے پسینہ خارج ہوتا ہے وہ پسینہ خارج نہیں ہوگا، کیونکہ خشکی کی وجہ سے وہ بھی بند ہو چکے ہیں۔ پسینے کا کام مقدار میں آنا، ٹھیک ہے۔ اس کے پسینے کا رنگ کون سا ہے؟ پسینے کا رنگ سفید ہو تو اعصابی تحریک ہے، اعصابی کا مطلب ہے کہ جسم میں ٹھنڈک زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رنگ سیاہ ہے، پسینے کا رنگ سیاہ یا سرخ ہو تو عضلاتی ہے، عضلاتی یعنی خشکی جسم میں زیادہ ہے۔ اگر زرد رنگ ہے، زرد یعنی تو جسے ہم پیلا رنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پسینے کا رنگ پیلا ہے تو غدی تحریک ہے، غدی یعنی گرمی والی تحریک ہے، ٹھیک ہے، غدی گرمی کو کہتے ہیں۔ بو اور ذائقہ پسینے کا کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کم یا بے بو پسینہ اور بے ذائقہ یا پھیکا ہونے کا احساس اعصابی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سب مزاج جتنے بھی ٹوٹل مزاج ہیں ان تمام مزاجوں کے انشاءاللہ ذائقے بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ، آپ یہ جان سکیں گے کہ کس مزاج کا ذائقہ کون سا ہے، لیکن فی الحال آپ اس کو سنیں۔ ترش، ترش یعنی جو کھٹا کھٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھٹا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں۔ ترش ذائقے والا جو پسینہ ہے وہ عضلاتی ہوتا ہے۔ نوشادری بو شدید کھاری احساس دینے والا غدی ہوتا ہے، نوشادری یعنی جو نمکین وہ، ٹھیک ہے، وہ گرمی والا پسینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے گرمی اور سردی، حرارت کی زیادتی سے پسینہ اخراج زیادہ ہوتا ہے اور سردی سے کم ہوتا ہے، یہی اثر غدا، دوا اور زہر بھی کرتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، مثلا کوئی آپ نے گوشت وغیرہ یا گرمی کے موسم میں آپ نے گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ گرم ہوتا ہے، گرم گرم کوئی چیز آپ کھاتے ہیں تو آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے، لیکن سردی کے موسم میں آپ جب کچھ گرم چیز کھاتے ہیں یا کوئی ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں تو وہ پسینہ آپ کو زیادہ نہیں آتا۔ اس کی ٹھوس وجہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں چونکہ آپ گرم چیز کھا رہے ہیں اور ٹمپریچر بھی جو آپ کے ارد گرد کا ٹمپریچر ہے، ماحول ہے، وہ بھی گرم ہے۔ جب گرمی گرمی سے ملتی ہے تو ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم میں حرارت کی زیادتی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے پسینہ بھی زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پسینے کا وقت، حالت سکون میں بیٹھے بٹھائے اگر پسینہ آئے، ٹھیک ہے، اگر آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے حرکت نہیں کی، اپنے جسم کو حرکت نہیں دی تو پسینہ آپ کو آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اعصابی مزاج کے حامل ہیں، آپ کے جسم میں ٹھنڈک زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات اگر آپ کے جسم میں ٹھنڈک زیادہ ہوگی تو آپ کو تھکاوٹ اور سستی کاہلی وغیرہ بھی زیادہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ حرکت کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ذلاتی مزاج کے حامل ہیں، آپ کے جسم میں خشکی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تھوڑا بہت جسم کو ہلا رہے ہیں، یعنی کوئی آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پسینہ آ رہا ہے، تو اس صورت میں مزاج ہوگا ہمارا خشکی والا، خشکی جسم میں زیادہ ہوگی۔ تو اس کے بعد اگر پسینہ آنے سے تکلیف میں اضافہ ہو، نہیں سوری، جو گرمی کے اثر سے آئے وہ غدی جو پسینہ ہوتا ہے، گرمی کے اثر سے کیا ہے کہ آپ گرمی کے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ میں بیٹھ گئے ہیں یا کسی جسے کہیں بھی جہاں پر گرمی کی شدت ہو وہاں پر بیٹھے ہوئے اگر آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گرمی کی شدت یہاں آپ کے جسم میں بھی گرمی ہو گئی ہے اور آپ کے ہاں جو ماحول ہے اس میں بھی گرمی کی شدت ہے۔ پسینہ اور صحت کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کیسے اندازہ لگائے کہ پسینہ اگر آ رہا ہے تو اس میں صحت ہماری ہے یا کمزور ہے یا کم ہے، زیادہ ہے۔ اگر پسینہ آنے سے طبیعت حشاش بشاش ہو جائے تو صحت ہے، جیسے بخاروں میں آتا ہے، اور اگر پسینہ آنے سے تکلیف میں اضافہ ہو تو نقصان دہ ہے، جیسے ہارٹ اٹیک۔ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ اکثر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک میں ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، ہارٹ اٹیک، ٹھیک ہے،
اس میں ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، لیکن جب بخار انسان کو ہو جاتا ہے، میڈیسن وغیرہ استعمال کرتا ہے، کوئی نسخہ استعمال کرتا ہے، تو اس کے بعد پسینہ آتا ہے، اس پسینے کی وجہ سے جو لطف انسان کو محسوس ہوتا ہے، اس بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بعض اوقات پسینہ صحت مند ظاہر کرتا ہے اور بعض اوقات انسان بیماری کو ظاہر کرتا ہے پسینہ۔ تھوک سے تشخیص یہ کیا ہے؟ تھوک سے تشخیص 8 احوال سے ہوتی ہے، کمی بیشی تھوک کی، ٹھیک ہے۔ تھوک کا زیادہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ مرض انتہا کو پہنچ گیا ہے، اس کا مواد پک چکا ہے، لیکن اگر تھوڑا تھوڑا آئے تو اس کا مطلب ہے کہ طبیعت نے مواد پکانے شروع کر دیا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو تھوک اگر زیادہ آ رہی ہے، کیونکہ مزاج کے مطابق میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اگر تھوک زیادہ آ رہی ہے تو اس میں جو اس کا رنگ ہے وہ بھی سفید ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جسم میں اعصابی مزاج ہے۔ ظاہری بات ہے، جب جسم میں ٹھنڈک زیادہ ہوگی تو ہر چیز میں چربی زیادہ ہوگی، جسم ٹھنڈا ہوگا، سکون والا ہوگا، تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہوگی، تو تھوک جب سفید رنگ میں ہوگی اور زیادہ آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج اعصابی ہے، اعصابی ٹھنڈا مزاج ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اگر جو اس کی تھوک ہے وہ سرخ رنگ کی ہوگی، اس میں سرخی تھوڑی تھوڑی ہوگی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہیں زخم ہوا ہے یا کہیں کوئی بھی پیپر وغیرہ متاثر ہے، تو یہ عضلاتی یعنی خشکی جسم میں زیادہ ہو گئی ہے۔ خشکی زیادتی کی وجہ سے جو تھوک یعنی لعاب جسے کہتے ہیں لعاب، تو یہ لعاب کی جو لعاب کا رنگ ہے اگر سرخ ہو چکا ہے، سرخی جیسا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم میں عضلاتی تحریک، عضلاتی یعنی خشکی والی تحریک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سفید تھوک کے ساتھ سرخی آلودہ ہو تو یہ سیل کی علامت ہے جو غدی تحریک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سفید مثلا تھوک تو آتی ہے، اگر سفید کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سرخی مائل ہو تو یہ غدی یعنی گرمی والی تحریک کی علامت ہے۔ اس کے بعد تھوک کا خروج آسانی یا دشواری سے، جس وقت تھوک کا اخراج آسانی سے ہو تو یہ مرض کے جلد دور ہونے کی علامت ہے۔ اگر میں آپ کو ریپیٹ کر کے بتا دوں، جس وقت تھوک کا اخراج آسانی سے ہو تو یہ مرض کے جلد دور ہونے کی علامت ہے، طبیعت میں قوت دلیل کی علامت ہے۔ اس کے بغیر اگر آسانی سے خارج نہ ہو تو یہ قوت کے ضعیف ہونے اور مرض کے بڑھنے کی طرف۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے جو بچے ہوتے ہیں ان کو تھوک اور بلغم وغیرہ زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے یا خشک ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب خشکی ہوگا تو گلے میں بلغم رہے گی، بار بار بچے کھانسیں گے، لیکن بڑے ہیں جو والدین ہیں وہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن بچوں کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ان کا جو مزاج تبدیل ہو چکا ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے ان کے جسم میں اس طرح کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، بار بار وہ کھانسیں گے یا خشکی کی زیادتی کی وجہ سے بلغم کا اخراج کریں گے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو تھوک بعض اوقات بچوں کو زیادہ آتی ہے، بعض بچوں کو زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شکل، اگر تھوک کی شکل پانی جیسی ہو، پانی جیسی مثلا سفید سفید ہو تو یہ اعصابی تحریک ہے۔ اگر غلیظ ہو، اس کے اندر کچھ نہ پایا جائے تو یہ عضلاتی یعنی خشک ہے۔ یہ تھوک گول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بخار میں بھی عام طور پر جو تھوک ہوتی ہے وہ تقریباً سوکھی اور بالکل سفید رنگ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نکلنے کا وقت، تھوک کے نکلنے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ صبح اٹھتے ہی چھینکیں آنا، منہ سے پانی کی طرح مواد کا بہنا، یہ اعصابی عضلاتی اور تھوڑا سا غلیظ ہے تو یہ عضلاتی تحریک کی علامت ہے۔ بھائی اگر آپ صبح کو اٹھے ہیں، استاد محترم جناب حکیم محمد استاد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان پر رحم فرمائے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو قانون کو انتہائی اعلیٰ قسم کے نالج سے فراہم کیا ہے، ہمیں سادہ الفاظ میں بتایا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے عام آدمی کو ایک افسر بنا دینا کہ عام آدمی اپنا علاج خود کر سکتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی اگر چھینکیں آئیں اور منہ سے پانی کی طرح مواد بہے، پانی کی طرح مثلا جسے پنجابی میں رال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تھوک زیادہ آ رہی ہے بالکل پانی کی طرح، تو یہ اعصابی عضلاتی یعنی جسم میں تری زیادہ ہو گئی ہے، تری یعنی ٹھنڈک زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تھوڑی سی یہ اسمیل والا ہو، غلیظ ہو، اس کا رنگ بھی پیلا ہو، صبح صبح کی جو بلغم ہوتی ہے یا تھوک ہوتی ہے، تو یہ پھر عضلاتی یعنی خشکی والے مزاج کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس میں خشکی زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اگر حلق میں ہر وقت گرتا رہتا ہے اور ذائقہ ایک سیدھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ذائقہ بھی نمکین ہوگا، اور یہ سوزش غد کی علامت ہے، غدد یعنی گرمی کی علامت ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ حلق میں ہر وقت بلغم یا کوئی ریشہ وغیرہ جمع رہتا ہے اور انسان اس کا ذائقہ بھی نمکین
سا ہوتا ہے، تو یہ غدی سوزش یعنی تھوڑی سی سوج گئی ہے کچھ جگہ، کوئی جگہ نہیں، مثلا جگر سوج گیا ہے، کہ ظاہری بات ہے جگر کا نام آ رہا ہے غدی سوزش، تو جگر سوز گیا ہے، جگر میں سوزش ہے، تو اس وجہ سے یہ نمکین ذائقہ ہے اس تھوک کا۔ اگر کھانے سے نکلے، نہیں کھانے سے نہیں سوری، اگر کھانسی سے نکلے تو یہ کھانسی ذات الجنت دمہ وغیرہ سے تعلق رکھتی ہے، اگر اثر کے بعد نکلنا شروع ہو تو ساری رات کھانسی اٹھتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پسینہ سے تشخیص کیسے کی، میں نے آپ کو مکمل طور پر فی الحال، مثلا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو مکمل طور پر تو فی الحال یہاں پر بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا تھوڑا سا شک ہو، تھوڑا سا آپ کو لگے کہ نالج کم یا کیا گیا ہے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دوں گا۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ آپ کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کروں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دوں گا جس میں تمام کی تمام ہیپاٹائٹس سی اے بی مطلب جتنے بھی ہے اس کا وائرس کون سا ہے، کیسے بنتا ہے، انسانی جسم میں داخل کیسے ہوتا ہے، اس کا پروپر علاج اور اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس مرض کی وجہ سے پریشان ہیں، ہیپاٹائٹس، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اقسام وغیرہ سب کچھ انشاءاللہ میں قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی۔ خدا حافظ۔ لیکن ابھی جو میرے چینل پر بھائی نئے ہیں ان سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں استاد محترم کی کاوشوں سے وہ انشاءاللہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔